बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की धमकी पर, जिनका कहना है कि नहरों के मामले में पीपल्स पार्टी की बात ना मानी गई तो वो नून लीग हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब इस धमकी में कितनी हकीकत है, कितना ड्रामा है, कितनी मुनाफ़िकत है, और आज़म सवाती साहब मुज़ाकरात की नई टेबल सजाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के अंदर मुफाहमत या मुज़ाहमत के हवाले से किन ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, उमर अयूब और आलिया हमज़ा किस नए इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, केपी हुकूमत के बारे में आला हुकाम क्या सोच रहे हैं, और इस हवाले से आपको एक बड़ी ख़बर देना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ और ख़बरों पर भी बात होगी, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले बात हो जाए पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की। उमरकोट इलेक्शन के हकीकी नताइज ने असल में पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुसीबत में डाल दिया है। फॉर्म 47 के तहत पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन तो जितवा दिया है, लेकिन नाज़रीन सीधी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को जिस अवामी नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और मैं पहले भी इस बात बार बार आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ। अब पीपल्स पार्टी के पास दो रास्ते हैं, या तो इसी तरह हुकूमत की खामोश हमायत जारी रखे और अपने मफादात हासिल करती रहे। ऐसा करने से बज़ाहिर तो सब अच्छा नज़र आता रहेगा, मगर जब भी अवाम के पास जाना पड़ेगा तो उसका वही हाल होगा जो नून लीग का पंजाब में हो रहा है या हो चुका है। दूसरा रास्ता नाज़रीन वो है जिसका बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ जलसे में ऐलान किया है कि अगर नहरों का मंसूबा ख़त्म ना किया गया तो पीपल्स पार्टी नून लीग की वफाकी हुकूमत की हमायत जारी नहीं रखेगी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है? क्या ये बयान भी पीपल्स पार्टी की रवायती मुनाफकाना सियासत का इज़हार है? मेरे ख़्याल में तो ये तमाम ख़दशात अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी इतना बुरा फंस चुकी है कि उसकी सियासत ऐसे दुराए पर आ चुकी है कि अब भी अगर उसने नहरों के मामले पर सिंधी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स महल्लाती साजबाज से काम चलाने की कोशिश की तो उसे अपनी सियासत नून लीग की तरह हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगी। इसलिए मेरे ख़्याल में बिलावल की गुज़श्ता रात की धमकी को रिवायती गीदड़ भभकी ना समझा जाए, या उसको हर जो महाना MQM की धमकी होती है उस तरह की महाना धमकी ना समझा जाए। असल में अब उनके पास इसके सिवा कोई चारा बचा ही नहीं है, बल्कि अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदा होने में ज़रा सी भी देर कर दी तो ये कार्ड भी देर से खेला गया अगर, तो ये कारआमद नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी की सियासत जो है नाज़रीन वो इस वक्त डू और डाई के मकाम पर है। इसके लिए वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। बदकिस्मती से पार्टी के पास कोई इस वक्त कहना चाहिए करिश्माती क़यादत भी मौजूद नहीं, और पार्टी के हकीकी कायद आसिफ ज़रदारी साहब इस वक्त एक जुमला भी ठीक से नहीं बोल पा रहे, और नौजवान बिलावल भी कोई अवामी कशिश नहीं रखते। आप भी नाज़रीन जानते हैं उन्होंने अपनी सियासत के आगाज़ पर ही ऐसे सियासी ब्लंडर कर दिए हैं कि एक बार पीपल्स पार्टी अवामी अताब का शिकार हो गई तो उसकी पॉपुलर पॉलिटिक्स में वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। मतलब पीपल्स पार्टी मुसलसल 17 साल से सिंध में इक़्तिदार पर मौजूद है, और वो ये गिला भी नहीं कर सकते कि जी उन्हें मुनासिब वक्त नहीं मिला। इसलिए मेरी राय में पीपल्स पार्टी अब चाहते हुए भी मुनाफ़कत नहीं कर सकती, या आसानी से नहीं कर सकती। जारी रखने की ज़रूर कोशिश करेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा मुनाफ़कत का, यानी विकेट के दोनों तरफ खेलना अब शायद पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होगा। नहरों के मामले पर अगले 2-3 हफ्तों में पीपल्स पार्टी ने अगर अपना मौक़िफ़ ना मनवाया तो दूसरी सूरत में हुकूमत से राहें जुदा ना की तो मेरा ख़्याल है कि उनके लिए फिर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। उमरकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन है पीपल्स पार्टी के लिए आखिरी वार्निंग था। वैसे बिलावल भुट्टो के लिए मेरे पास नाज़रीन एक तजवीज़ है, और वो ये है कि बिलावल भुट्टो 26वीं तरमीम के खालिक हैं, और इसका वो क्रेडिट भी लेते हैं। अब सबसे बेहतर यही है कि बिलावल भुट्टो नहरों का मामला सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने ले जाए, वो जो फैसला करे उसे तस्लीम कर लें, कबूल कर लें। वैसे भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामिया में सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने एलामिया में नई नहरें बनाने की मुखालफत कर दी, और ये एलामिया वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मर्ज़ी के बगैर नाज़रीन आप भी जानते हैं कि जारी नहीं हो सकता। और उससे ये भी कहा जा सकता है कि बिलावल की धमकी काम दिखाने लगी है, या फिर ये है कि नून लीग नहरों के मामले में पीछे हटने का तासुर दे रही है। मगर नाज़रीन हकीकत इतनी जो है वो सादा नहीं है। असल में नून लीग ये चाहती है कि वो रास्ते से हट जाए और पीपल्स पार्टी नहरों के मामले में ताकतवर हलकों के साथ दूबदू हो जाए, और बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी नाज़रीन जो सीधी बात है वो इस वक्त सख्त मुश्किल में है।
تحریک انصاف کے اندر بھی ناظرین ایک لحاظ سے فکری یکسوئی نظر نہیں آ رہی. پارٹی کے اندر مفاہمت یا مزاحمت کی ایک نا ختم ہونے والی بحث چل رہی ہے, اور وہ جو کہتا ہے نا کہ جی اف یو کانٹ کنونس دیم دین کنفیوز دیم, تو وہی بات ہے اس وقت کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ کنفیوژن پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اکرم اور اعظم سباتی جیسے رہنما جو ہیں وہ مفاہمت کے سرخیل سمجھے جا رہے ہیں, اور مفاہمتی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ آئندہ الیکشن کے انعقاد پر پھنسا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کچھ وقت چاہتی ہے مگر عمران خان فوری الیکشن چاہتے ہیں. جیل میں گزشتہ ملاقات کے موقع پہ بیرسٹر گوہر عمران خان کو مفاہمت پر قائل کرتے رہے, لیکن عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے خیالات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا. اب اعظم سباتی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب وہ اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ سابق صدر الوی چند روز میں پاکستان آنے والے ہیں, جس کے بعد وہ اور عارف الوی پارٹی کے مزید 2-3 رہنماؤں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. اس بات میں ناظرین وزن موجود ہے کیونکہ عارف الوی صاحب امریکہ سے جو ملاقاتیں کر کے آئے ہیں وہ خاصا وزن رکھتی ہیں, اور وہ جب یہاں پہنچیں گے تو ان کی بات ایک اور تناظر میں سنی اور سمجھی جائے گی. اعظم سباتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک معاشی طور پہ تباہی کے قریب پہنچ گیا ہے, جس کے لیے مفاہمت ضروری ہے. دیکھیں اب ان کوششوں سے کیا نکلتا ہے. تحریک انصاف میں دوسرا گروپ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ہی مسائل کا حل سمجھتا ہے, اور اس معاملے میں وہ کسی بیرونی مدد کے بھی قائل نہیں ہے. اور ناظرین یہ خاکسار بار بار عرض کرتا رہا ہے کہ جب تک ملک کے اندر ماحول نہ بنایا گیا تو عمران خان کی رہائی مشکل ہوتی جائے گی. اس معاملے میں پہلے بھی کوششیں ہو چکی ہیں, بار بار کوششیں ہو چکی ہیں, اور مجھے یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ جنید سلیم کئی تاریخیں دے چکے ہیں. میں نے ناظرین میرے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لے, میں نے کبھی بھی تاریخ نہیں دی, کبھی بھی تاریخ نہیں دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے عمران خان کی رہائی کی کوششیں ہوتی ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, تو وہ اگر صبح ہوتی ہیں تو دوپہر تک ایک اور طاقت بھی اس میں ٹانگ اڑا دیتی ہے, پھر شام تک ایک دوسری طاقت آ جاتی ہے, اور رات تک سچویشن پھر بدل جاتی ہے. اگلے دن پھر ایک اور سچویشن پیدا ہوتی ہے, وہ اگلے دن تک وہ پانی کا بلبلہ ثابت ہوتی ہے. تو اس طرح یہ ہوتا رہا ہے ایسا, اور بہت سنجیدہ کوششیں ہوتی رہی ہیں. تاریخوں کا تعین تک بھی ہو چکا ہے کئی مذاکرات میں, پورے میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس حوالے سے ناظرین اب یہ جو ناکامیاں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب نئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اس حوالے سے پارٹی کے اندر 2 کوششوں پر غور ہو رہا ہے. پہلا منصوبہ تو وہ ہے جس کا ذکر جنید اکبر نے کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فی الحال تیاری کر رہے ہیں, جیسے ہی کام مکمل ہو گیا تو خیبر پختونخوا کے تمام راستے ہم بند کر دیں گے, یعنی خیبر پختونخوا کا پورے ملک سے رابطہ منقطع کر دیا جائے گا. یہ ایسا احتجاج ہے جس کے لیے کسی کو بھی اسلام آباد آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ایسا احتجاج ملک کی چولیں ہلا کے رکھ دے گا, جس کے رد عمل کے طور پہ وفاقی حکومت جو ہے ناظرین وہ پھر صوبے میں گورنر راج, یہ میں اصل میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گورنر راج والی بات جو ہے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کی کے پی کی قیادت کو, یا چلے کھلے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو کنوے کر دی گئی ہے. گنڈا پور صاحب نے 2-3 پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے جو ابتدائی گفتگو کی ہے, اس پہ غور کیا ہے, تو اس کا جواب طاقتور حلقوں کو یہ دیا گیا ہے کہ جی آپ بسد شوق یہ کام کر لیں, آپ یہ جو کسر رہ گئی ہے گورنر راج والی یہ بھی لگا کے دیکھ لیں, اور ہم کھڑے ہیں. اس پہ تو گنڈا پور صاحب کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں ہی یہ جوابی پیغام بھیجا ہے طاقتور حلقوں کو. اب اگر ایسا ہوا تو میرا خیال ہے کہ گورنر راج والی حماقت کی گئی تو پھر یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک طرح سے غیبی مدد ہوگی. پارٹی جو مفاہمتی اور مزاحمتی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے وہ فوری طور پہ یکجا ہو جائے گی, اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ یہ علی امین گنڈا پور کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی, جس کے بعد علی امین گنڈا پور بھی پوری قوت سے پھر وفاق پر حملہ آور ہوں گے. دوسری تجویز جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں زیر غور ہے وہ مخالفین کو اس سے بھی زیادہ پریشان کر دینے والی ہے, کیونکہ احتجاج کی یہ تجویز بھی مقتدر قوتوں کے علم میں آ چکی ہے اور انہوں نے اس کے توڑ پر کام بھی شروع کر دیا ہے. لیکن ابھی تک ابتدائی طور پہ طاقتور حلقوں کو, حکومت کو, سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکمت عملی سے کامیابی کے ساتھ کیسے نپٹا جائے.
3-4 قسم کے 3-4 مختلف سطحوں پہ 3-4 اجلاس ہو چکے ہیں فوری طور پہ 2 یا 3 دن کے اندر، لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے جوابی حکمت عملی کی کوئی صورت وہ صورت نکال نہیں سکے۔ اب اس لیے اسے عوام کے سامنے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تجویز یہ ہے کہ ملک بھر سے 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو ثوابی میں اکٹھا کیا جائے، آپ سن چکے ہوں گے شاید، جس کے بعد حکمرانوں کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جائے گا، جس میں عمران خان کی رہائی سے لے کر حکومت چھوڑنے اور نئے انتخابات کا اعلان بھی شامل ہوگا۔ ایسا نہ ہوا ناظرین تو پھر ثوابی سے پیدل اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دیا جائے گا، اور یہ احتجاجی مارچ 3 سے 4 روز میں جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے اسلام آباد پہنچے گا۔ اس دوران پورے ملک سے بھی اپیل کی جائے گی کہ وہ گھروں سے نکل پڑے عوام۔ 5 سے 7 لاکھ افراد جب پیدل مارچ کر رہے ہوں گے تو جو مناظر دنیا کے سامنے جائیں گے وہ ایک ہلچل مچا دیں گے پوری دنیا میں۔ اب دیکھیں دونوں میں سے کس تجویز پہ عمل ہوتا ہے۔ پہلی تجویز جنید اکبر کی ہے اور دوسری پر مراد سعید غور کر رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ اگر مراد سعید والی تجویز پہ غور کیا گیا تو مراد سعید پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کو یہ اندیا دے چکے ہیں، بلکہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ثوابی والے اجتماع پہ ہم جاتے ہیں تو پھر میں فزیکلی میدان میں آؤں گا۔ دوسری طرف سے ایک اور پنجاب کے جو روپوش رہنما ہیں میاں اسلم اقبال، وہ بھی شاید منظر عام پر آ جائیں۔ تو جب ثوابی میں 6-7 لاکھ لوگوں کا ہجوم ہوگا، اکٹھ ہوگا، اور مراد سعید اور میاں اسلم اقبال اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو منظر کچھ اور ہی ہوگا ناظرین۔ پھر یہ تحریک جو ہے سنبھالے نہیں سنبھلے گی۔ تو یہ مراد سعید نے اپنی قیادت کو یہ پیغام دے دیا۔ اچھا ناظرین، اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ سمجھتی ہے ان میں ایک قائد حزب اختلاف عمر ایوب بھی ہے، جن سے چھٹکارا پانے کا نیا منصوبہ نہ صرف زیر غور ہے، اس پہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ عمر ایوب ہری پور سے ایم این اے منتخب ہوئے اور الیکشن میں انہوں نے 82,000 ووٹوں کی برتری سے کامیابی حاصل کی تھی، اور 82,000 ووٹوں میں معمولی برتری نہیں تھی۔ ان کے مخالف امیدوار نے اتنے بڑے مارجن سے الیکشن ہارنے پر عمر ایوب صاحب کو آفیشیلی، مجھے جہاں تک یاد ہے، میں اس وقت لائیو ٹی وی نشریات میں بیٹھا ہوا تھا، باقاعدہ مبارکباد دی تھی، آفیشیلی مبارکباد دی تھی۔ مگر جب پھر فارم 47 کے کرشمے دیکھے تو 4 مہینے بعد عمر ایوب کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کی درخواست دے دی انہوں نے۔ 60 روز کے بعد حالانکہ جو دھاندلی کا معاملہ ہے الیکشن ٹریبیونل کے پاس آ جاتا ہے، الیکشن کمیشن نے اس پر فریقین کو نوٹس جاری کیے تو عمر ایوب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف پٹیشن دائر کر دی، جہاں اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کے اقدام کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ اب نئے قائم مقام چیف جسٹس نے یہ حکم جو ہے وہ ختم کر کے، حکم امتناعی ختم کر کے الیکشن کمیشن کو دوبارہ عمر ایوب کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ہیں کارنامے جناب نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 82,000 کی لیڈ کو کیسے ٹھکانے لگاتا ہے۔ اچھا ناظرین، پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو گزشتہ روز ایک پارٹی کنونشن سے گرفتار کیا گیا، اور پولیس اہلکاروں نے ایک کنونشن پہ ہلہ بول دیا اور عالیہ حمزہ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ رات بھر انہیں وہاں پہ خواتین کے تھانے میں رکھا گیا، سب ان کے خلاف مطلب کارروائی کاٹی گئی، جس کے مطابق عالیہ حمزہ نے کارکنوں کے ساتھ مل کر سڑک بلاک کی، یہ الزام لگایا گیا۔ اور پولیس سڑک کھولنے کے لیے آئی تو عالیہ حمزہ نے کارکنوں کے ساتھ مل کر پولیس پر پتھراؤ کیا، حملہ کر دیا۔ حالانکہ پولیس نے ایک 4 دیواری کے اندر سے ناظرین عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا، جس کی فوٹیج موجود ہے، ایک نہیں 3-4 فوٹیجز موجود ہیں، اور یہ مقدمہ ایک اے ایس آئی کی مدیریت میں درج ہوا ہے، اور اس کے کچھ گھنٹے بعد عالیہ حمزہ کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جج نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا تو خیر ریجیکٹ کر دی، لیکن انہیں جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا۔ حکومت شاید چاہتی بھی یہی تھی۔ عالیہ حمزہ کی ویکنڈ پہ گرفتاری ہوئی ہے، اب جسمانی ریمانڈ نہ ملنے کے باوجود وہ 2 روز تو جیل میں بہرحال رہیں گی، کیونکہ کل چھٹی ہے، اب پیر کو ضمانت کی درخواست دائر ہوگی، پھر 2-4 دن اور لگا دیے جائیں گے۔ ناظرین صرف یہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری دیکھ لیں اور پھر ذرا سوچئے کہ قانون نام کی، دستور نام کی، اخلاقیات نام کی چیز آپ کو وطن عزیز میں کہیں کونے خدرے میں دبکی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ کس بے دردی بے رحمی کے ساتھ خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، دور لے جا کے اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر الزام دیکھیں کتنے بھونڈے لگائے جاتے ہیں کہ جی وہ سڑک بلاک کی تھی۔ وہ
استغفراللہ. اچھا ناظرین, گزشتہ روز تحریک انصاف اسلام آباد کے رہنما اور فارم 45 کے مطابق حقیقی MNA عامر مغل صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب عامر مغل جو روپوش ہیں اور والدہ کے انتقال کی خبر سن کر گھر پہنچے, ان کی آمد کو خیر خفیہ رکھا گیا تھا. اس کے بعد عامر مغل نے 200-250 لوگوں کے ساتھ ماں کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کی اور دوبارہ روپوش ہو گئے. اس کے بعد رات 10 بجے عامر مغل کی والدہ کا دوسری بار نماز جنازہ ادا کیا گیا, جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے. سری نگر ہائی وے کے قریب کھلے پارک اور گلیاں جو ہیں وہ گاڑیوں سے بھر گئی تھیں, مگر وہاں تعزیت قبول کرنے کے لیے عامر مغل موجود نہیں تھے. عامر مغل اپنی والدہ سے آخری ملاقات ان کی عید کے روز ہوئی تھی. اس کے بعد سے وہ والدہ کے آخری دیدار کے لیے آ سکے ہیں. ناظرین, یہ کیسا ظالمانہ نظام ہے جس میں بیٹے ماؤں کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے, انہیں لحد میں نہیں اتار سکتے, ماں کی میت پر تعزیت قبول کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. پھر کہنا پڑتا ہے ظلم پہ ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مجھے یاد آ جاتا ہے میاں اسلم اقبال اپنی بیٹی کی شادی پہ جو ہے وہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو رخصت نہیں کر سکے تھے. آئے ضرور تھے اور پھر وہاں پولیس جمع ہو گئی اور ان کو وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا. بہرحال یہ ایک ذرا صبر. اچھا ناظرین, ہارورڈ یونیورسٹی میں جنوبی ایشیا کے حوالے سے سیمینار ہوا ہے جس پہ معروف صحافی نجم سیٹھی نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ میں پچھلے 50 سال سے صحافت کر رہا ہوں, لیکن پاکستان میں اس وقت بدترین دور ہے. یہاں جھوٹ, جعلی خبروں اور جانبداری کا سامنا ہے. زیادہ تر ٹی وی چینلز تو عمران خان کا نام تک نہیں لے سکتے. ویسے زیادہ تر کیا, کوئی بھی نہیں لے سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جو نجم سیٹھی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بیان نہیں کرتے تھے, مگر انٹرنیشنل فورم پر سچ بولے بغیر رہا نہیں گیا, رہ سکتے بھی نہیں تھے. نجم سیٹھی نے اگر سچ بول ہی دیا ہے تو اب میرا خیال وہ امریکی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہو جائیں, جس نے انہیں پاکستان کے حالات سے آگاہی کے لیے ہونے والی ہیئرنگ میں شرکت کی دعوت دی ہوئی ہے. اچھا ناظرین, پنجاب بھر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے OPDs کا بائیکاٹ کیا. گزشتہ روز ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل گرینڈ ہیلتھ الائنس نے سرکاری ہاسپٹلز کی نجکاری کے خلاف لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا. بہت بڑا اور مؤثر احتجاجی مظاہرہ تھا جس پر میڈم وزیر اعلیٰ کے حکم پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا. پولیس نے واٹر کینن کا بے دریغ استعمال کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں OPDs بند رہیں. مریض پریشان مارے مارے پھرتے رہے اور پنجاب حکومت کو بددعائیں دیتے رہے. میری ینگ ڈاکٹر سے بھی ناظرین اپیل ہے کہ وہ احتجاج تو کریں, لیکن پلیز غریب مریضوں کے علاج کی کوئی ایک کھڑکی ضرور کھلی رکھیں. اچھا ناظرین, دوسری طرف پنجاب میں ہی آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کاشتکاروں کی حالت زار کیا ہے, گندم کے کاشتکاروں کی حالت زار کیا ہے. اور اس پہ وہ ایک جو نئی کوئی خاتون تشریف لائی ہیں سلمہ بٹ صاحبہ, وہ جس طرح کاشتکاروں کے زخموں پہ نمک چھڑکتی ہیں. نہ ان کو پتہ ہے کہ گندم کا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے, لیکن وہ 3 کوئی بریفنگز لے کے آ گئی ہوئی ہیں اور وہ پھر روزانہ یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ وہ مرے کو مارے شاہ مدار والا حال. اچھا ناظرین, اس حوالے سے گندم کے بحران اور یہ جو قیمتوں کا بحران ہے, اس کے حوالے سے ہمارے ایک دیرینہ دوست جو FC کالج اسٹوڈنٹس یونین کے صدر کے عہدے پر بھی متمکن رہے ہیں, بہت ہی پیارے دوست ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک تو نون لیگ کی محبت میں باقاعدہ گرفتار نظر آتے تھے. آج کل کے ان کی سیاسی سوچ کیسی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ان کی فیس بک پہ ایک پوسٹ اس وقت میرے سامنے ہے, وہ ضرور سن لیجئے گا. وہ لکھتے ہیں جی کہ بوجہ ملازمت لاہور میں رہائش کی وجہ سے میں نے اپنی زمین ٹھیکے پر دی ہوئی تھی. تھوڑی سی زمین جانوروں کے چارے کے لیے اور اپنی ضرورت کی گندم کے لیے خود کاشت کی ہوئی ہے. زمینوں کی دیکھ بھال پر متعین میرے دوست نے آج یہ معاہدہ سنایا کہ 3.5 ایکڑ گندم کٹوا دی ہے. فی ایکڑ پیداوار تقریباً 50 من آئی ہے ماشاءاللہ. اس میں سے گاؤں کے امام مسجد اور کارکنوں از قسم کمہار حجام اور دیگر کو گندم سیپی دے کر بقایا گندم بیچ دی ہے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بقایا رقم مجھے ٹرانسفر کر دیں, تو میرے دوست نے مایوس لہجے میں کہا کہ گندم 2350 روپے فی من بکی تھی. آڑتی کا کھاد بیج اور سپرے کا قرضہ دے کر اور پیٹرول پمپ والے کا تیل کا قرض ادا کر کے حساب برابر ہو گیا. البتہ آپ مجھے ہارویسٹر کے 28,000 روپے بھجوا دیں. علاوہ ازیں ملازم کی اگلے 6 مہینے کے لیے ایڈوانس تنخواہ بھی بھجوا دیں. میں نے امید بھرے لہجے میں پوچھا کہ یار توڑی تو بکی ہوگی, تو مجھے کہنے لگا آپ گاؤں کا ہفتہ وار چکر ضرور لگا لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہارویسٹر سے کٹائی کی صورت میں توڑی
نہیں بنتی۔ میرے جیسے لوگ جن کو اپنے آبا سے زمین اس تاکید کے ساتھ ملی تھی کہ اس کو بیچنا نہیں، زمیندارہ اب محض ایک سماجی مجبوری بن کے رہ گیا ہے، منفعت بخش کاروبار ہرگز نہیں۔ میرا کزن امانت علی کسانوں کی اس حالت اظہار پر اکثر یہ شعر سناتا ہے: گلتے گئیے مک پراوا، گلتے گئیے مک پراوا، منجی گئیے ٹھک پراوا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔